अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। बच्चों, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हाना ताला हमेशा आपको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे और कुरान को बेहतरीन तरीके से समझने और अमल करने वाला बनाए। आमीन। सूरतुल बकरा की पहली 5 आयत में पहले ग्रोह का जिक्र था। जी, आप पढ़ चुके हैं। वो था ईमान लाने वालों का ग्रोह, यानी मुसलमानों का। आयत नंबर 6 और 7 में हमने दूसरे ग्रोह के बारे में पढ़ा था। जी बिल्कुल सही, वो था काफिरों का। बच्चों, आज हम तीसरे ग्रोह के बारे में पढ़ेंगे और ये जो तीसरा ग्रोह है ना, ये आयत नंबर 8 से शुरू होगा और 16 तक में मुकम्मल हो जाएगा। बच्चों, आइए आयत नंबर 8 का सबसे पहले लफ्ज़ी तर्जुमा कर लेते हैं। व और, मिन से या बास, अन्नास लोग, मन जो, यक़ूलु कहते हैं, आमन्ना ईमान लाए हम, बिल्लाही साथ अल्लाह के या अल्लाह पर, व और, बिल यौमी साथ दिन के या दिन पर, अल आखिर आखरत, व और, मा नहीं, हम वो, बिमुमिनीन ईमान लाने वाले। जी बच्चों, आयत नंबर 8 है व मिनन्नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। तर्जुमा है, और बाज़ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाए हैं, हालांकि हकीकत में वो ईमान नहीं लाए, यानी वो मोमिन नहीं हैं। जी बच्चों, इस आयत में अल्लाह सुब्हाना ताला फरमा रहे हैं व मिनन्नासी बाज़ लोग ऐसे होते हैं, मन यक़ूलु जो कहते हैं, आमन्ना बिल्लाही हम अल्लाह पर ईमान लाए, यानी ज़ुबान से ये कहते हैं, व बिल यौमिल आखिर और हम आखिरत के दिन पर भी ईमान लाए। जी बच्चों, अल्लाह सुब्हाना ताला फरमा रहे हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़ुबान से कहते हैं हम अल्लाह को भी मानते हैं और आखिरत के दिन को भी मानते हैं, इसलिए हम मुसलमान हैं। जी बच्चों, यहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का जिक्र नहीं है, यानी रसालत का जिक्र नहीं है, सिर्फ अल्लाह को एक मानने और क़यामत के दिन पर यकीन रखने का जिक्र है। बच्चों, आपको मालूम है ये कौन लोग थे? जी, ये वो लोग थे जो ज़ुबान से कहते थे कि हम अल्लाह पर भी यकीन रखते हैं और आखिरत पर भी। ये मुनाफिक थे। आप सोच रहे होंगे कि मुसलमानों का जिक्र तो आ गया, जो ईमान लाते हैं वो मुसलमान होते हैं, और जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाते, उनको आखिरी नबी नहीं समझते, वो काफिर होते हैं। ये मुनाफिक कौन होते हैं? जी बच्चों, मुनाफिक वो लोग होते हैं जो ईमान लाकर मुसलमान नहीं होना चाहते, लेकिन करते क्या हैं? जी बच्चों, करते ये हैं कि वो मुसलमानों को धोखा देने के लिए झूठ मूठ का कलमा पढ़ लेते हैं ताकि मुसलमानों से वक्ती फ़ायदे उठा सकें, उनके राज लेकर काफिरों को, यहूदियों को बता सकें, यानी वो मुसलमानों की जासूसी करना चाहते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला फरमा रहे हैं
کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو لوگوں کے دلوں کو جانتے ہیں نا کہ نہیں، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ تو ایمان لانے والے نہیں ہیں، یعنی ان کے دلوں میں تو ایمان نہیں ہے، یہ تو مومن نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کلمہ پڑھنے والے لوگوں کے بارے میں، یعنی جو زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ نظر آنے والے مسلمان جن کو سب مومن سمجھتے ہیں، حقیقت میں یہ مومن نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ وَمَا هُمْ، اور نہیں وہ، بِمُؤْمِنِينَ، ایمان لانے والے، کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے بچوں ضروری ہوتا ہے کہ زبان سے بھی اقرار کیا جائے اور دل میں بھی ایمان ہو۔ ایمان کیا ہوتا ہے؟ جی، ایمان کا مطلب ہوتا ہے پختہ اور پکا یقین ہونا، پکا ایمان ہونا۔ لہٰذا یہ مسلمان نہیں بلکہ منافق تھے، ان کے دل میں کچھ اور تھا اور زبان پر کچھ اور تھا۔ جی بچوں، یہ نا دو رخے کہلاتے ہیں۔ مشکل بات ہوگی، یعنی دو چہروں والے ہوتے ہیں، ان کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے، یعنی فرق ہوتا ہے، زبان پہ کچھ ہوتا ہے، عمل میں کچھ ہوتا ہے اور دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ جی بچوں، منافقوں کے دل میں چور ہوتا ہے، یعنی دل میں ایمان نہیں ہوتا، اس لیے یہ ہر طرف اپنے ایمان کے چرچے کرتے رہتے ہیں، یعنی ڈنڈورا پیٹتے رہتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ہم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، شور مچاتے رہتے ہیں۔ بچوں، جو مسلمان ہوتے ہیں، سچے مسلمان جن کے دل میں بھی ایمان ہوتا ہے، وہ کبھی ڈنڈورا نہیں پیٹتے۔ منافق مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بوٹ کا کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ آئیے پہلے آج کی آیت نمبر 9 کا لفظی ترجمہ یاد کر لیتے ہیں۔ یخادعون، وہ دھوکہ دیتے ہیں، اللہ، اللہ کو، اور الذین، ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، وبا، اور نہیں، یخدعون، وہ دھوکہ دیتے، الا، مگر، انفسہم، اپنے نفسوں کو، یعنی اپنی جانوں کو، اپنے آپ کو، اور ما، نہیں، یشعرون، وہ شعور رکھتے۔ جی بچوں، آیت نمبر 9 ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون۔ ترجمہ ہے، وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، مگر حقیقت میں وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں۔ جی بچوں، کہا جا رہا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، منافق اللہ کو اور ایمان لانے والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں منافق مومنوں کو، یعنی ایمان لانے والوں کو کیا دھوکہ دیتے ہیں۔ نمبر 1، جھوٹ بوٹ کا ایمان لا کر وہ مسلمانوں کی جاسوسی کیا کرتے تھے، مسلمانوں کے راز لے جا کر اپنے ساتھیوں کو، اپنے سرداروں کو، کافروں کو بتاتے تھے، کیونکہ منافقوں کی دلی جو ہمدردیاں تھیں نا، اور جو خیر خواہیاں تھیں، وہ کس کے ساتھ تھیں؟ مسلمانوں کے ساتھ تو نہیں تھیں، جی کافروں کے ساتھ تھیں۔ نمبر 2، منافق جو تھے وہ کمزور ایمان والوں کو دین پر عمل سے دور کرنے کے لیے، دین پر عمل سے روکنے کے لیے شک و شبہات میں مبتلا کرتے تھے۔ جی بچوں، انہیں دین سے بدظن کرتے تھے، بددل کرتے تھے۔ نمبر 3، مسلمانوں کے 2 گروہوں اوس اور خزرج کی آپس میں لڑائی کرواتے تھے۔ بچوں، آپ کو یاد ہے نا، اوس و خزرج کی کئی 100 سالوں سے آپس میں جنگ تھی، پھر وہ مسلمان ہو گئے، بھائی بھائی بن گئے۔ اب کیا کرتے تھے منافق؟ انہیں پرانی دشمنی کے واقعات یاد دلاتے تھے اور بھڑکاتے تھے
تاکہ دوبارہ سے وہ لڑنے لگ جائیں۔ اسی طرح منافقین انصار اور مہاجرین کے درمیان بھی پھوٹ ڈلوانے کی، لڑائی کروانے کی کوشش کرتے تھے۔ نمبر 4، منافق جھوٹ بوٹ کا ایمان لا کر ہر طرح کی قربانی دینے کا پہلے دعویٰ کرتے تھے، لیکن قربانی دینے کے وقت وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر دشمن سے جنگ کرنے کی حامی بھی بھر لیتے تھے اور ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نکل بھی پڑتے تھے۔ مسلمان خوش ہو جاتے تھے، انہیں نہیں پتہ چلتا تھا یہ منافق ہیں، لیکن مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کے لیے، مسلمانوں کو مایوس، بزدل اور کمزور کرنے کے لیے بالکل میدان جنگ کے قریب پہنچ کر بغیر جنگ کیے ناراض ہو کے واپس پلٹ جاتے تھے۔ نمبر 5، منافقین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو احکامات آسان لگتے تھے ان پر تو یہ عمل کر لیتے تھے، لیکن جو حکم انہیں مشکل لگتا تھا اور جن پر عمل کرنے کو ان کا دل نہیں کرتا تھا، یہ کہہ کر انکار کر دیتے تھے کہ جنگ کی کیا ضرورت ہے، اللہ نے کیوں جنگ کا حکم دے دیا، جنگ نہیں کرو بلکہ مکہ کے کافروں سے صلح کر لو، دوستی کر لو۔ اس طرح اللہ کے احکامات کا انکار کر کے دوسرے مسلمانوں کو بھی اکساتے تھے کہ وہ بھی اللہ کی بات نہ مانے۔ آیت کے آخر میں ہے وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، مگر حقیقت میں منافق خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے تھے۔ جی یہاں بتایا جا رہا ہے منافقین اللہ کو اور مسلمانوں کو ہرگز دھوکہ نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ ان کے دلوں کے راز، ان کے ارادے اور ان کی نیتوں کو بھی جانتا ہے، وہ تو عالم الغیب ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ وحی کے ذریعے منافقوں کی چالوں اور حرکتوں سے مسلمانوں کو بھی باخبر کر رہے تھے۔ اگر منافق یہ سمجھ رہے تھے کہ اس طرح مسلمان ہو کر وہ کافروں والے برے انجام سے بچ جائیں گے تو یہ ان کا دھوکہ تھا، کیونکہ اللہ تو سب جانتا ہے۔ لہٰذا وہ کسی اور کو نہیں بلکہ خود اپنے آپ ہی کو نقصان پہنچا رہے تھے، اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے تھے۔ اللہ کا طریقہ ہے، جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں گر جاتا ہے۔ بری چالیں چلنے والا خود اپنی ہی چال کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو چالیں چلنے اور دوسروں کو دھوکہ دینے سے بچائے۔ آیت نمبر 8، 9، 10 تینوں میں منافق کا ذکر ہے، اور یہ ذکر کب تک چلے گا؟ جی آیت نمبر 16 تک چلے گا، ٹھیک ہے۔ منافق کافر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتا ہے، زبان سے کچھ کہتا ہے اور اس کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ زبان سے کیا کہتا ہے؟ جی کلمہ پڑھتا ہے نا، کہتا ہے ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کے دن کو مانتے ہیں، لیکن بچوں ان کے دل میں ایمان نہیں ہوتا۔ منافق کے دل میں تو کچھ اور ہوتا ہے نا، وہ سمجھتا ہے وہ جھوٹ بوٹ کا ایمان لا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دے رہا ہے، لیکن وہ اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا نا، جی کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو غیب کا علم ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب جانتے ہیں جو ان کے دلوں میں ہوتا ہے اور جو ان کی زبانوں پر ہوتا ہے۔ اسی طرح منافق مسلمانوں کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وحی کے ذریعے منافقوں کی جو اصلیت ہے نا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے تھے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافقوں کے نام بھی بتا دیے تھے۔ اسی طرح منافق جو ہے نا وہ دنیا کے فائدوں کی خاطر اپنی آخرت برباد کر دیتے ہیں۔ وہ کسی کو نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں، بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، جی کیونکہ تیاری نہیں کرتے نا آخرت کی۔ آئیے پہلے آج کی آیت نمبر 10 کا لفظی ترجمہ یاد کر لیتے ہیں۔ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، مرض بیماری ہے،
فزادہم پس زیادہ کیا ان کو یا بڑھایا ان کو، اللہ نے مرضن بیماری میں، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے، علیم دردناک یا المناک، بما بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ یکذبون وہ جھوٹ بولتے۔ جی بچوں آیت نمبر 10 ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ ترجمہ ہے ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا ہے اور وہ جھوٹ بولتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت میں سب سے پہلے ہے فی قلوبہم مرض، منافقین کے دلوں میں بیماری ہے۔ یہاں قلوبہم قلوب اور ہم سے مل کر بنا ہے۔ قلوب کا جو واحد ہے وہ ہوتا ہے قلب یعنی دل، اور ہم ضمیر ہے، اس کے بارے میں ہم بعد میں پڑھیں گے، اس کے معنی ہوتے ہیں ان کے۔ پھر کہا جا رہا ہے فزادہم اللہ مرضا، جسے اللہ نے زیادہ بڑھا دیا ہے، یعنی بیماری کو اللہ نے بڑھا دیا ہے، زیادہ کر دیا ہے۔ آئیے جانتے ہیں منافقوں کے دلوں میں کیا بیماری تھی اور اللہ نے ان کی بیماری کو کیوں بڑھا دیا، کیوں زیادہ کر دیا۔ پیارے بچوں اس بیماری کا ذکر اس آیت کے آخر میں بتایا جا رہا ہے، اور اس بیماری کی وجہ سے منافقوں کو کیا سزا ملے گی اس کا ذکر بھی اس آیت کے آخر میں ہے۔ منافقوں کے دلوں میں جو بیماری ہے اس کا ذکر آیت کے آخر میں اس طرح ہے بما کانوا یکذبون، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ جی بچوں منافقوں کے دلوں میں جھوٹ بولنے کی بیماری تھی۔ زبان سے کلمہ پڑھنا اور دل سے انکار کرنا یہ جھوٹ ہی تو ہوتا ہے نا۔ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ جھوٹ بولنے کی وجہ سے انسان منافق ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1 جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ نمبر 2 جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اور نمبر 3 جب امانت میں خیانت کرتا ہے، یعنی کوئی امانت رکھی جائے تو خیانت کر لیتا ہے۔ بچہ جھوٹ ہر بیماری کی جڑ ہے۔ جو شخص اپنے اندر سے جھوٹ نکال دے وہ ہر برائی سے بچ جاتا ہے، غیبت سے، وعدہ خلافی سے، خیانت سے، چغلی سے اور بہتان سے، ہر گناہ سے بچ جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6919 میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرنا ہے اور جھوٹ بولنا ہے۔ 3 بار یہی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دی۔ آئیے اب جانتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافقوں کی جھوٹ بولنے کی بیماری کو کیوں بڑھا دیا تھا۔ جی بچوں منافقوں میں یہ جھوٹ بولنے کی بیماری اس لیے تھی کیونکہ انہیں مسلمانوں سے حسد تھا۔ یہ اسلام سے نفرت کرتے تھے، بغض اور عناد رکھتے تھے، یعنی دشمنی رکھتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کو کامیابیاں دیں، شان و شوکت عطا فرمائی، بہت زیادہ ان کو دنیا کی نعمتیں ملنے لگیں، بہت سارے ملک فتح کرنے لگے، تو منافقوں کے حسد اور نفرت میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور اس حسد کے اضافے کے ساتھ ساتھ منافقین کے جھوٹ اور چالوں میں بھی اضافہ ہونے لگ گیا۔ آئیے بچوں اب جانتے ہیں
منافقوں کو دردناک عذاب کیوں ہوگا؟ جی آیت میں ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ جی کیا کہا جا رہا ہے؟ کہا جا رہا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما اس وجہ سے، یعنی یہ وجہ ہے عذاب کی، کانو تھے وہ، یکذبون جھوٹ بولتے، یعنی جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کو عذاب ہوگا۔ منافقوں نے اپنا علاج نہیں کیا، مسلمانوں سے نفرت اور حسد ختم نہیں کیا نا، دشمنی ختم نہیں کی، لہٰذا علاج نہ کرنے کی وجہ سے ان کی بیماری بڑھتی ہی چلی گئی۔ وہ جھوٹ بولنے میں مزید دلیر اور پکے ہوتے چلے گئے۔ بچہ پہلی دفعہ جھوٹ بولنا مشکل لگتا ہے نا، اور جب کوئی بار بار بولتا ہے تو پھر اسے کوئی فکر ہی نہیں ہوتی، پھر آرام سے جھوٹ بول لیتا ہے۔ اور کہا جا رہا ہے آخرت میں ان کو دردناک عذاب ملے گا جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ بچے سورۃ النساء کی آیت نمبر 145 میں ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ ترجمہ ہے بے شک منافق لوگ جہنم کے سب سے نیچے کے درجے میں ہوں گے۔ بہت ہی خوفناک بات ہے نا، اور وہ وہاں کوئی مددگار بھی نہیں پائیں گے، یعنی سب سے نچلا گڑا ملے گا۔ پیارے بچوں آئیے وعدہ کرتے ہیں کہ اب آپ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، کیونکہ جھوٹ بولنے والا منافق ہوتا ہے اور وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں جاتا ہے، جہاں چاروں طرف آگ ہوتی ہے، اوپر بھی نیچے بھی، اور کبھی بھی وہاں سے نہیں نکل سکتا۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی بہترین توفیق عطا فرمائے کہ جھوٹ آپ کی زندگیوں میں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جائے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔